क्या आपने अपना घर छोड़ देने का अब फैसला कर लिया है? क्या आप भी अब इस रिश्ते को घसीट-घसीट के थक चुकी हैं और कोई फैसला कर लेना चाहती हैं? अब आप इस अज़ियत भरे रिश्ते से निकल कर मैके जाने का फैसला कर चुकी हैं? अगर हाँ, तो आज की मेरी वीडियो आपके लिए बेहतरीन फैसला करने में मदद देने वाली साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये आज की वीडियो उन तमाम बहन-बेटियों के लिए जिनकी अब बस हो चुकी है। अब वो मज़ीद इस रिश्ते को लेकर अपने ऐसे रिश्तों को लेके जो उसकी इंसल्ट करते हैं, उसको दिन-रात उठते-बैठते ज़िंदा करते हैं और फिर मार देते हैं। हर उस बहन और बेटी के लिए जो सिसक रही है और उसको अब वाहिद हल यही नज़र आ रहा है कि मैं इस घर से चली जाऊँ, जहाँ पे मुझे सुकून मिले, जहाँ मेरी इज़्ज़त हो, जहाँ मेरी कदर की जाए। हर उस बहन और बेटी के लिए एक आँखें खोल देने वाली मेरी वीडियो साबित होने लग लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ कि हो सकता है कि आप लोग में से बहुत से लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाएँ। क्यों, ये आपको आखिर तक जाके समझ में आएगा। लेकिन मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि किसी औरत को शौक नहीं होता अपने उस घर से निकलने का, जो उसकी छाया हो, जो उसका साहिबान हो, जहाँ बैठ के उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, जहाँ उसको रोटी मिल रही है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हो जाती हैं, वजूहात ऐसी बन जाती हैं कि औरत क्यों सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैं कहीं पे भी जाके धक्के खा लूँगी, लेकिन मैं इस घर से निकल जाऊँ। और इसी के लिए मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि औरत को शौक नहीं होता घर से निकलने का। अगर कोई निकल रही है तो उसको बहुत ही कोई तोड़ा जाता है, उसको बहुत ही कोई तकलीफ़ दी जाती है। जवानी की दहलीज़ पे कदम रखते ही हर लड़की, हर औरत का ख्वाब होता है कि उसको कोई चाहने वाला हो, उसकी नखरे, उसकी तकलीफ़ में कोई इसके साथ खड़ा हो। जब उसको सब लोग छोड़ जाएँ तो एक कंधा हो जो किसी का हो, एक मज़बूत इंसान का जो अल्लाह ने उसके लिए पाक और हलाल बनाया है। उसका अपना एक घर हो जिसे वो सजाए, सँवारे, उसके पंखे साफ़ करे, उसकी जालियाँ साफ़ करे, उसके सोफ़े साफ़ करे। उसने अपनी मर्ज़ी से उसको सजाया हुआ हो और फिर उस आँगन में उसके बच्चों की चहचहाहट भी आ रही हो, हर सुकून हो, हर खुशी हो। लेकिन जब ये रिश्ता कड़वाहट पर उतर आता है तो औरत तन, मन, धन से जलने लगती है। और लेकिन हर औरत इस कंडीशन से पहले ऐसा नहीं है कि वो फ़ौरन ये फ़ैसला कर लेती है, वो इसमें सालों लगाती है इस फ़ैसले के अंदर कि अब ठीक हो जाएँ, अब बदल जाएँ, अब रुक जाएँ, अब बदल जाएँ। लेकिन जब उसको महसूस होने लगता है कि अब बस हो गई है, फिर वो फ़ैसला करती है कि अब मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश के बावजूद भी जब ये रिश्ता नहीं बन पाता, नहीं सँवर पाता और वो मरने लगती है, तब वो फ़ैसला करती है कि मैं इस घर से चली जाऊँ। लेकिन इसके साथ-साथ भी कुछ और भी तल्ख़ हक़ाइक़ होते हैं, जो उसको फ़ेस करना पड़ते हैं और मैं उन्हीं चीज़ों पे आज बात करने वाली हूँ कि जो भी बहन-बेटियाँ ये सोचती हैं कि हम इस घर से निकल कर कहीं और जाके इज़्ज़त पाएँगे, सुकून पाएँगे, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ को लेकर आप वहाँ इज़्ज़त और सुकून के लिए नहीं जाएँ, कि वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी, बल्कि मसला यहाँ ख़त्म नहीं होगा जब आप अपने शौहर की दहलीज़ को क्रॉस करेंगी, मसला वहाँ पर एक दूसरा शुरू हो जाएगा, जब आप अपने मैके की बाउंड्री को पार करेंगी। जब आप अंदर एंटर होंगी अपने घर के साथ, तो वहाँ पर आपको कोई इतना गर्मजोशी से वेलकम नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके वालिदैन ज़िंदा हों, लेकिन जिन बहनों के वालिदैन, बहन-भाई नहीं हैं, उनके लिए तो ट्रस्ट या वेलफेयर सेंटर ही होते हैं, जहाँ पे उनका दिमाग बन रहा होता है कि शायद हम यहाँ चले जाएँगे तो हमें बहुत सुकून मिलेंगे। मैं आपको ये बताती हूँ कि वहाँ का माहौल भी कैसा होता है, मैं सिर्फ़ आपका माइंड एक तरफ बता देना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं जाएँ, लेकिन आप मेरी वीडियो को गौर से सुन लीजिएगा। मैं ये अब आपको दावे से कह सकती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके काम ना आए, अनसब्सक्राइब करके, नॉट इंटरेस्टेड करके मुझे ब्लॉक कर देगा मेरे चैनल को, लेकिन एक दफ़ा मेरी पूरी बात ज़रूर सुन लीजिए। जब आप मैके जाएँगी तो वहाँ पर आपको कोई गर्मजोशी से नहीं मिल सकता इस्तकबाल। वालिदैन आपके कमज़ोर हो चुके होंगे, बूढ़े हो चुके होंगे, ज़ईफ़ हो चुके होंगे, वो खुद अपनी 2 रोटियों के लिए आपकी भाभी या आपकी अगर कोई बहन गैर शादीशुदा घर पे मौजूद है, वो उसके मोहताज होंगे। अब उनके अंदर पहले जैसा रोब दबदबा नहीं होगा, जो आपको कोई चोट लगने पे खड़े हो जाते थे, अब वो मोहताज होंगे कि उनको आप खड़े होके सपोर्ट करें या उनकी हिफ़ाज़त करें या उनकी खिदमत करें। और अगर आप बच्चे लेके जा रही हैं अपने मायके, तो फिर तो आपका मसला और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन कुछ हकीकत और सच्चाइयाँ हैं जिसको आप जान लें तो आपके लिए फ़ैसला करना बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आप वहाँ जाएँगी बच्चों के साथ, अगर आपके घर में वहाँ पे भाभी है, भाभी के बच्चे हैं, तो याद रखें कि बच्चे-बच्चे बहुत कॉम्प्लेक्स में आते हैं। अगर आपकी भाभी के बच्चे यानी कि आपके भाई के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ें हैं, खिलौने हैं, आपके बच्चे आपको बोलते रहेंगे मम्मा ये चाहिए और देखें, जैसे आप अपना घर छोड़ के आई हैं, आपकी मलकियत थी,
آپ چھوڑ کر جا رہی ہیں کسی وجوہات کی وجہ سے، اب وہ بھابھی وہاں پر جا کے مضبوط ہے، وہ اپنے گھر کو آپ کی وجہ سے نہ ختم کرے گی، نہ برباد کرے گی، نہ وہ آپ کے بچوں کے لیے اپنے بچوں کی خوشیوں کو پیچھے کرے گی کہ بھائی کسی کے سامنے مت کھیلو، اندر لے جاؤ یا چلو شیئر کر لو، یہ چیزیں اس کے بچے نہیں کرنے والے۔ یہ حقیقت ہے، بہت اچھے لوگ ہوں گے لیکن آج کے دور میں نفسا نفسی ہے، ہر کوئی ان ساری چیزوں کو بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں تو آپ کے بھائی آپ کے ساتھ کتنا بھی اچھا رویہ رکھ لیں، لیکن جو آپ ایکسپیکٹ کر کے گھر سے جا رہی ہیں وہ آپ کو نہیں ملنے والا، آپ کے بچوں کو وہ عزت کی روٹی نہیں ملے گی جو آپ ایکسپیکٹ کر کے جا رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت ہی برا سلوک ہوگا، میں آپ کو صرف ایک کڑوی سچائی بتا رہی ہوں جس کو آپ تسلیم کر کے اگر یہ فیصلہ کرتی ہیں تو آپ کے اپنے حق میں اور آپ کے بچوں کے حق میں فیصلہ بہترین ثابت ہوگا۔ اور رہا آپ کا دوسرا آپشن، اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں کسی سینٹر، ویلفیئر ٹرسٹ سینٹر وغیرہ کے چلی جاؤں، تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔ میری ایک بہت ہی قریبی سہیلی جو تقریباً 6 مہینے 8 مہینے وہاں پہ رہ کر آئی تھی، اپنے کسی گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے اس کے والدین نے بھی اس کو پھر 3 مہینے کے بعد اپنے گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا کہ تم اپنے ہسبینڈ کے چلی جاؤ، لیکن اس کے ہسبینڈ نے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ پھر کسی سینٹر میں چلی گئی تھی۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گی یہاں پہ کسی ٹرسٹ سینٹر کا، اور نہ ہی ان کی سٹی کا نام میں بتانا چاہوں گی، لیکن بتاتی ہوں میں آپ کو کہ اگر آپ کا اس طرح کا مائنڈ ہے کہ آپ ویلفیئر سینٹر چلی جائیں گی، وہاں بیٹھ جائیں گی بچوں کو لے کر، تو وہاں کا ماحول جو مجھے بتایا گیا تو میں وہ آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس طریقے سے آپ کو اگر ٹی وی پہ دیکھنے سے لگتا ہے وہاں سب خوش ہیں اور بہت اچھے، میری وہ سہیلی مجھے یہ بتاتی تھی کہ جب ہمیں مطلب کھانا تو بہت نارمل سا ہی ملتا تھا، لیکن جو بھی ملتا تھا ہم اللہ کا شکر کرتے تھے، لیکن بچے اس وقت تڑپ جاتے تھے کہ جب کسی ایک کمرے کے اندر کوئی صاحب حیثیت آ کے برگر، پیزا وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ پورے سینٹر کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، لیکن کچھ رومز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے اور ایک کمرے میں آ گیا تو دوسرے میں آ گیا، تیسرے میں نہیں آتی تھی وہ چیزیں، تو ہمارے بچے تڑپ جاتے تھے، ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے تھے، لیکن ایک اعلان ہو جاتا تھا کہ برابر والے کمرے کے اندر کوئی صاحب حیثیت لوگ آئے، وہاں پیزا دے کر گئے ہیں، تصویریں کھینچی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور زکوٰۃ اور صدقات کے کھانے کے اوپر انتظار ہوتا تھا کہ کس دن کوئی صاحب حیثیت کالے بکرے کا صدقہ کرتا ہے، کسی کے بچے کی جان بچ گئی تو وہ صدقہ کر کے اپنا کسی کے بچے کو کھانا کھلا رہا ہے، یا ہم تو صدقے اور زکوٰۃ کے اوپر میرے بچے وہاں 6-7 مہینے پلے ہیں۔ اگر کپڑوں کی بات کی جائے کہ کپڑے پہننے کے لیے وہاں پر کپڑے سب کے خود ہی دھونا پڑتے ہیں اور کوئی کپڑا اسپیسیفک آپ کا اپنا نہیں ہوتا، وہاں جب سارے کپڑے دھل جاتے ہیں تو جس کے ہاتھ میں جس کا کپڑا آ گیا، جس کلر کی شلوار آ گئی، جس طریقے کے داغ لگے ہوئے کپڑے آ گئے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس کس طریقے کے داغ لگے ہوئے کپڑے کسی کے بھی وہ آپ کو پہننا پڑیں گے، چاہے عورت ہوں، چاہے آپ آدمی ہوں، چاہے آپ بچے ہوں، چھوٹے بچے بھی بڑے بچے بھی، سب کے کپڑے اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ کس کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی وہاں پر کہ آپ کو یہ کپڑے آپ کے نہیں ہو گئے اور یہ اب کوئی نہیں ٹچ کرے گا، یہ تکیہ آپ کا ہو گیا، اور ایک کمرے کے اندر 20-20 25-25 چارپائی لگی ہوتی ہیں اور کہنے کو صرف 3 پنکھے ہوتے ہیں، ان کے کیپیسیٹر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اگر لائٹ چلی گئی وہاں کوئی جنریٹر کا انتظام نہیں ہے، آپ وہیں گرمی میں پھرتے رہیں۔ اس نے خود تو سروائیو کر لیا لیکن وہ اپنے بچوں کو لے کے بہت پریشان تھی، اسٹوری اس کی بہت لمبی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کے کھانے کھلانے کے لیے چاہتی ہیں کہ اس جہنم سے نکل کے میں وہاں پہ چلی جاؤں گی، تو وہاں پر بھی مسئلہ سولو ہونے والا نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے پھر اس اذیت ناک زندگی سے بچ کر اپنے بچے کو صدقات، زکوٰۃ کے کھانے نہ کھلوانے چاہے اگر کوئی عورت، یا میکے کی پھینکی ہوئی روٹیاں نہیں کھلوانی چاہتی، اگر آپ اپنے بچوں کو ترسانا نہیں چاہتی کہ وہ اپنے ماموں کے بچوں کی محبت جو ماموں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اپنے باپ کے لیے تڑپیں، یا وہ سب چیزیں جو وہ اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں ہوگا، وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا لیکن اس صورت میں ہوگا جب وہ بچ جائے گا۔ کڑوی حقیقت ہے، آپ کو بری لگے گی شاید آپ کو، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ آگے زندگی میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو چیزیں آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ کو مل جائے گی، آپ کے اپنے گھر کو چھوڑ کے جہاں پہ آپ کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، شوہر آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ساتھ یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو کرنا کیا ہے؟ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جگہ کو چھوڑ کر نکل جانا اور یہ توقع کرنا کہ وہاں پر آپ کو آپ کی پسند کی زندگی ملے گی، ایک سیراب ہے۔ اس سیراب سے خود کو بچانے کے لیے مضبوط بنائیں۔ جس قلعے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر جھانسی کی رانی بن کر جینا سیکھیں۔ لوگ آ کے آپ کو ہر جگہ ذلیل کریں گے، ہر جگہ ٹارچر کریں گے، آپ کتنی بھی جگہ بدل لیں، آپ کو ہر جگہ
عجیب و قسم کے لوگ ملیں گے، آپ کی مرضی سے کوئی نہیں چلے گا، آپ کو سر آنکھوں پہ کہیں کوئی نہیں بٹھائے گا، واحد جنت میں وہ جگہ ملے گی جو آپ اپنی زندگی میں چاہتی ہیں کہ مجھے مل جائے۔ شوہر 2 روٹیاں کھلاتے ہیں، آپ کو طعنہ دے رہے ہیں کہ میری کھاتی ہو، آپ نے دل پہ اپنے بہت گہرا زخم پال لیا اور آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے میں اب تمہاری 2 روٹیاں نہیں کھا رہی، میں جا رہی ہوں، تو آپ وہاں جا کر بھی اسی طریقے سے روٹی کھائیں گی کہ کوئی آپ کو روٹی کھلائے گا تو پھر جتائے گا؟ سچی بات ہے یہ سب میں کوئی فلمی کہانیاں آپ کو نہیں سنانے والی، نہ کوئی چیز بتانے والی ہوں۔ آپ یہیں پہ روٹی کھائیں۔ جب آپ کے اللہ نے آپ کو کہہ دیا، نکاح میں یہ بات تھی نا کہ نان نفقہ شوہر کے ہے، اب وہ اپنے منہ سے جو بھی بول رہے ہیں شوہر صاحب ان کو بولنے دیجیے، آپ کے اللہ نے آپ کو بول دیا ہے کہ ان کے ذمہ ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، بولنے دیں، ان کو اپنا بلڈ پریشر ہائی کرنے دیں۔ سسرال والے ظالم ہیں، آپ کا جینا محال کیا ہوا ہے، یہاں سے نکل کے اپنے ابا کے گھر جائیں گی، وہاں پہ آپ کی اپنی دوسری وہ لوگ ہوں گے جو اس گھر کے اندر پاور رکھتے ہیں، وہ آپ کی زندگی برباد کریں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ ٹرسٹ جائیں گی، ٹرسٹ کے اندر بھی لوگ ایسے ہی ملیں گے جو آپ سے کام لیں گے 2 روٹیاں کھلانے کے باوجود۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا میری بہن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ، کسی کی باتوں کو اپنے سر پہ سوار نہ کرو، اپنی جگہ اپنی پوزیشن ان لوگوں کے لیے آپ نے نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے مضبوط بننا ہے۔ اوپر سے گزار دیں ایسے لوگوں کی باتیں جو آپ کو بکواس کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی بکواسوں کا۔ آج زندہ ہیں، 10 سال بعد نہیں ہوں گے وہ زندہ، زندہ تو ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن آج جو پاور میں بیٹھ کر آپ کی زندگی برباد کر رہے ہیں کل نہیں ہوں گے۔ اگر شوہر اتنے سخت مزاج کی اذیت دینے والے ہیں، ان کا دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے بیٹھ کے آپ پاؤں دھو دھو کے پئیں، وہ جس حیثیت سے ہے اس کو ڈیل کرنے کے میرے پاس اور بھی بہت سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ دوسری ویڈیوز میری سرچ کر سکتے ہیں، میں اس ٹاپک کو یہاں نہیں کور کروں گی ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس جگہ کو بھی چھوڑ دیں، آپ یہ سوچ رہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر اگر آپ کہیں اور جا رہی ہیں تو کیا آپ کی پریشانی کم ہوگی یا بڑھ جائے گی یا ویسے ہی رہے گی؟ ان سوالوں کے جواب اپنے دل سے لیجئے۔ ایک صورت ہے کہ میں بولوں گی کہ ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ اپنی انکم کما رہی ہیں، آپ کی اپنی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے، میں کہوں گی ٹھیک فیصلہ کیا آپ نے، بہت سمجھداری کر رہی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ جائیں، گراؤنڈ تیار کریں اپنا، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ رات کو لڑائی ہوئی اور صبح بیگ لے کے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے نکل گئیں کہیں بھی، مطلب اپنا روڈ گشت ہو رہا ہے، کہاں جاؤں گی میں، اس طرح نہیں۔ اپنی نبی کی سنت کو فالو کریں، جنہوں نے جب ہجرت کرنی تھی تو غار سور میں کتنی صفائیاں ہوئی تھی، پہلے جا کے آپ سیرت کی کتابوں کے اندر جا کے معلوم کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے دن پہلے 2 اونٹنیاں خرید لی تھی کہ اس میں سفر کرنا ہے، اس کو کتنے دنوں تک کھلایا پلایا انہوں نے تاکہ صحرا میں جب یہ چلیں، مکہ سے مدینہ بہت دور تھا، تو ان کو کھلانے پلانے کی ٹینشن نہ ہو۔ مطلب انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا، اپنے نبی کی سنت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے کی سنت سے طریقے نکالے۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، نہیں ہیں تو گراؤنڈ تیار کریں، اگر آپ سے نہیں رہا جا رہا، نہیں سہا جا رہا، لیکن اس طریقے سے فوراً ہی سب کچھ وائنڈ اپ کر کے اور نکل جانا، جذبات اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ مضبوط بنے، سامنے اگر کوئی بکواس کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، بہت سے موقع ایسے ہیں جہاں آپ نے خاموش رہنا ہے، جہاں پہ بولنا ہے، جہاں پہ اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ میری بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتی ہیں، آئندہ بھی میں بناتی رہوں گی، اگر آپ کمنٹ کریں گے کہ کس طریقے سے بتاؤں میں آپ کو تو میں ضرور بناؤں گی۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جلد بازی میں جذباتی پن کے ساتھ فیصلہ نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ مت سوچا کریں کہ میری زندگی یہاں برباد ہو گئی ہے، آج برا دل ہوتا ہے کل اچھا ہو جاتا ہے، آج تھوڑے شوہر ناراض ہوتے ہیں کل اچھے موڈ میں ہو جاتے ہیں، یہ ہر جگہ چلتا رہے گا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا چھوٹی باتوں کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، پانی سر سے کب گزرتا ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں ویڈیو ضرور بنائیں گی کہ کب بالکل فائنل ہے کہ آپ اب فیصلہ کر لیں کہ بس اب تو جانا ہی جانا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو گراؤنڈ تیار کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پھر وہی رات کو سوئیں اور صبح غائب گھر سے، اس طریقے سے آپ اپنے ساتھ مزید زیادتی کریں گے۔ وہ تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بولنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، حالات سے لڑنا سیکھیں، لوگوں سے لڑنا سیکھیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ کو پرسکون رکھنا ہے، لوگوں کی چیزوں کو، لوگوں کے رویے کو اپنی کھوپڑیوں کے اوپر سوار نہ کریں، مضبوط بنائیں۔ وہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے، تو وہ یہی ہے، سامنے والا اینٹیں مار رہا ہے، پتھر بن کے بیٹھی رہیں آپ، یہ ہوتا ہے جواب۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور کسی ایسی بہن یا بیٹی کو شیئر کر دیں جو اپنی زندگی میں بہت پریشان ہے اور وہ ہر بات میں بس یہی سوچ رہی ہے میں اس کو چھوڑ کے نکل جاؤں گی، میں تو دیکھنا غائب ہو جاؤں گی، میں فلانے سینٹر میں جا کے بیٹھ جاؤں گی۔ تو اس کو میری ویڈیو ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ ہوش سے اور ایک گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ فیصلہ کرے
اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیں، اور آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ کیا یہ فیصلہ صحیح ہے کہ بس کوئی بات اگر اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ کو اپنے سسرال کی یا شوہر کی، بس گھر سے نکل جاؤ، عزت نفس سے بات آ گئی، یا اس وقت بھی عقل کی ضرورت ہے عورت کو کہ کس بات پر عزت نفس کس طریقے سے بنا کے رکھنی ہے اور کہاں پر اپنا عقل سنبھالنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے کہ انسان نے فرسٹ اسٹیپ پہ ہی جب کسی کو خاموش نہیں کروایا، کسی کو اسٹاپ نہیں لگایا، تو یہ عمل ساری زندگی بڑھتے ہی بڑھتے رہ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، اور آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا وہ بہنیں یا بیٹیاں جو جذباتی ہو کے یہ فیصلے کر لیتی ہیں کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں یا خوش رہتی ہیں، آپ نے ضرور اس کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے، اور ان بہنوں کو مشورے دینے ہیں آپ نے کہ جو اس طرح کی فیصلے بہت جلدی بنا سوچے سمجھے لے لیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔